अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। 10 अगस्त इतवार का दिन है नाज़रीन, 10 अगस्त 2025 है। बड़ी अहम खबरें हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में इस टाइम पे जो बाजवड़ का स्पेशल एरिया है और जनूबी अजला जो है वहाँ पे शिद्दत पसंदों के डेरे और ठिकाने हैं। उनके ठिकानों को तबाह किया जा रहा है और उनके ख़िलाफ़ बाकायदा ऑपरेशन लॉन्च किए जा रहे हैं। और नाज़रीन, रात को ऑपरेशन से पहले ही जो वहाँ पे अफ़गान जंगजू हैं उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस पे रॉकेट फायर किए हैं। दोनों अतराफ से झड़पें हुई हैं, अवाम नकल मकानी कर रहे हैं। इस हवाले से बात करेंगे। साथ नाज़रीन, गुज़िश्ता दिनों बलूचिस्तान ज़ोब के इलाका संबाजा में पाक अफ़गान बॉर्डर पे जो 47 शिद्दत पसंदों को हलाक किया गया है उसमें ज़्यादातर अफ़गानी निकले हैं। और अफ़गान तालिबान के 2 अहदेदार जो हैं वो उन्होंने इस तश्कील को जो 47 रुकनी था जिसमें 33 को एक टाइम पे हलाक किया गया है, उनकी तश्कील बाकायदा अफ़गान तालिबान के अहदेदारों ने की कि पाकिस्तान में जिहाद करना है। तो इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। जिस तरह कि हम रोज़ाना अपनी वीलाग में बात करते हैं कि जितनी भी शिद्दत पसंदी हो रही है ये अफ़गानिस्तान से हो रही है। इंडिया के आर्मी चीफ़ ने एक बार फिर एक बड़ा बयान दिया है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मतलब इंडिया पाकिस्तान की जंग जो है वो बहुत जल्द होने जा रही है। इस हवाले से बात करेंगे कि इंडिया एक बार फिर जंग की तैयारी कर रहा है। साथ नाज़रीन, बलूचिस्तान में मस्तओंग में जो रेल की पटड़ी है उसको उखाड़ा गया है और 6 बोगियाँ जो हैं वो पटड़ी से उतर गई हैं। वहाँ पे पेट्रोल पंप को आग लगाया गया है जो शिद्दत पसंद अवाम में खौफ व ख़िरास पैदा कर रहे हैं। उस हवाले से बात करेंगे। बलूचिस्तान में 2 दिन से इंटरनेट बंद है, मगर सोशल मीडिया के मुख्तलिफ़ अकाउंट्स में जो एक्स स्पेशली उसमें आ रहा है, फेसबुक आ रहा है, उसमें नाज़रीन इंटरनेट बंद होने के बाद हमने देखा है कि उसमें मज़ीद तेज़ी आ गई है। जो BLA, BLF और BYC जो बलोच यकजहती कमेटी है, मारंग बलोच जिनकी सरपरस्ती आला है, वो आजकल जेल में है, मगर उनके अकाउंट से भी ख़बरें चल रही हैं। तो बलूचिस्तान में 2 दिन से जो इंटरनेट बंद है, तो क्या इनको कोई और सहूलत मिल रही है या मुल्क से बाहर हैं? इस हवाले से बात करेंगे। डिटेल में बात करने से पहले तमाम तर देखने वालों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नाज़रीन, बाजवड़ से शुरू करते हैं। बाजवड़ में ऑपरेशन होने जा रहा है। बाजवड़ में एक तो रियासत को चैलेंज किया गया है। वहाँ पे लोकल इलाकों में जो आबादी के इलाके हैं वहाँ पे शिद्दत पसंद जो TTP के हैं वो घुस बैठे हैं। अब उनमें ज़्यादातर अफ़गान जंगजू जो हैं वो शामिल हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो जरगे हुए उस पर तो हम काफ़ी बात कर चुके हैं कि ये जरगे जो थे ये तो बाजवड़ के अमायदीन ने ख़ुद अपनी तरफ से बनाए थे ताकि इलाके में अमन रहे। इन जरगों का सिक्योरिटी फोर्सेस से कोई ताल्लुक़ नहीं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2 टोक अल्फाज में कहा है अमायदीन जो वहाँ पे मौजूद हैं कि आपके इलाके में जो जंगजू मौजूद हैं, एक तो वो मसाजिद में तकारीर करते हैं, हुजरों में आपके हैं, आप सहूलतकारी वहाँ पे फ़राहम है। फ़ौरी तौर पे जो भी है, फ़ौरी तौर पे जो अफ़गान जंगजू हैं उनको इलाका बदर करें, वरना आपके ख़िलाफ़ वैसे भी ऑपरेशन हो रहा है क्योंकि यहाँ पे शिद्दत पसंद दहशतगर्द मौजूद हैं। और फिर बीच में डैमेज होगा आवाम का, तो वहाँ पे आवाम का जो नुकसान जानी माली होगा उससे बचने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस अब तक ऑपरेशन नहीं कर रही। फसलें वहाँ पे दरख्त वग़ैरह जितने भी हैं सड़क के किनारे 100 मीटर के अहाते में उनको काटा जा रहा है। उनका बाकायदा ऑर्डर दे दिया गया है। रात के पैर बड़ा शिद्दत पसंदों ने जो है वो हमला किया है सिक्योरिटी फोर्सेस पे। 3-4 रॉकेट जो है वो दागे हैं और शदीद फायरिंग हुई है। अवाम में वहाँ पे खौफ व ख़िरास फैला हुआ है कि ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है कि क्या चल रहा है। पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी भरपूर जवाब दिया है और साथ वहाँ के लोग जो है वो बाकायदा नकल मकानी कर रहे हैं अपनी तरफ से। हुकूमत की तरफ से वहाँ पे जो स्कूल हैं, कॉलेज हैं, उनमें पनाह लेने के लिए बता दिया गया है ज़िली इंतज़ामिया ने, मगर अवाम अपनी मदद आप के तहत जो है इलाका खाली कर रहे हैं और ऑपरेशन के डर से कि नुकसान होगा। बच्चे बीच में, औरतें और बच्चियाँ उनके पास है, बुज़ुर्ग हैं उनके पास, और वो दिखाई देते हैं सैकड़ों की तादाद में इलाका छोड़ के जा रहे हैं। बाजवड़ का जो इलाका है, ये जो रात को फायरिंग हुई है, ये बाजवड़ का तहसील है। वड़ा मामुंद जो है डंगेसर, वहाँ पे ये शिद्दत पसंद ज़्यादातर मौजूद हैं और इनके ठिकाने हैं और इन ये अवाम में घुल मिल रहे हैं। तो यही मसला आ रहा है ऑपरेशन में। बहरहाल अब ऐसा लग रहा है कि जो जरगे अवाम के वहाँ पे जो लोकल लोग थे अपनी तरफ से जरगा कर रहे थे,
اس کی ناکامی کے بعد ناظرین سیکیورٹی فورسز جو ہے وہ باجوڑ میں فل فلیج آپریشن کرے گی اور شدت پسندی کا مکمل خاتمہ کرے گی، اور انہوں نے دو ٹوک اعلان بھی کیا ہے کہ ہمارا جرگوں سے لینا دینا نہیں ہے، ریاست کی ریٹ کو چیلنج کیا گیا ہے اور ان شدت پسندوں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ تو باجوڑ کی یہ حالات انتہائی خراب ہیں، ساتھ جنوبی اضلاع میں بھی یہی ہو رہا ہے۔ افغانستان سے زیادہ تر جو ہم بار بار بات کرتے ہیں کہ تشکیلیں بنا دی جاتی ہیں کہ 30 40 50 افراد پہ مشتمل، جنگجوؤں پر مشتمل، وہ پاکستان میں بھجوائے جاتے ہیں اور فینسنگ کو کاٹا جاتا ہے، اور طالبان کی سپورٹ حاصل ہے، لوکل طالبان جو وہاں پہ ہیں ان کی سپورٹ اسے حاصل ہے۔ اس پہ ہم کئی بار بات کر چکے ہیں۔ اب گزشتہ دنوں زوب کے علاقہ سمبازہ میں جو سیکیورٹی فورسز نے 33 اور 14 جو 47 شدت پسندوں کو، ٹی ٹی پی کے شدت پسندوں کو جو ہلاک کیا ہے، جو سمبازہ کے علاقے میں پاک افغان بارڈر کو کراس کر کے پاکستان میں داخل ہو رہے تھے، تو سیکیورٹی فورسز نے ان کو نشانہ بنایا۔ اب ان کی ڈیٹیل جو سیکیورٹی فورسز بتا رہے ہیں، ان کے ہاتھ جو لگی ہے کہ وہاں سے جو لوکل لوگ ہیں، لوکل طالبان ہیں ان کے، اب طالبان کے جو ضلعی سطح پہ وہاں پہ جو موجود ہیں طالبان، افغان طالبان، وہ باقاعدہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں اور یہ ان کو قریب لے کے آئے ہیں۔ ان کو پاک افغان بارڈر کے قریب لے کے آنا، جو ڈیٹیل سامنے آئی ہے ناظرین، اس کے مطابق یہ مسوزئی کلی تک جو افغان طالبان ہے ان ٹی ٹی پی کی تشکیل کو لے کے آئے تھے۔ تو یہ باقاعدہ وہاں پہ تشکیلیں ہوتی ہیں گروپوں کی شکل میں، اور پاکستان میں داخل ہوتے ہیں اور پھر پاکستان میں سیکیورٹی فورسز کے خلاف لڑتے ہیں۔ اب تو باقاعدہ مساجد میں، جو باجوڑ میں ایک مسجد میں جو وہاں پہ ایک ٹی ٹی پی کی شدت پسند نے باقاعدہ تقریر کی ہے اور کھلے عام کہا ہے کہ ہمارے پاس جو اسلحہ لگا ہے، جو مالی غنیمت امریکہ چھوڑ کے گیا ہے، وہ مالی غنیمت ہمارے ہاتھ لگا ہوا ہے، اور اب ہمارے جوانوں کے حوصلے جو ہیں وہ بلند ہیں، اور ہمیں تمام تر سیکیورٹی فورسز کی حرکات کا پتہ چلتا ہے، اور لوگوں کو پھر دمکایا وہاں پہ کہ کسی نے سیکیورٹی فورسز کا ساتھ دیا، اس سے پہلے لوگوں نے جو بھی کیا ہے وہ ہم معاف کرتے ہیں۔ اب تک جتنے لوگوں کو معاف کیا گیا ہے، دوبارہ اگر آپ لوگوں نے سیکیورٹی فورسز کا ساتھ دیا تو پھر آپ ذمہ دار ہوں گے، اور باقاعدہ عوام میں خوف پھیلایا گیا ہے۔ تو کھلے عام اس ٹائم پہ باجوڑ میں تقاریر ہو رہی ہیں، روڈ پہ لوگوں کو روکا جا رہا ہے، ان کی تلاشی لی جا رہی ہے اور علاقے میں موجود ہیں۔ اب تو خبریں یہ آ رہی ہے کہ مومن سے جو طالبان تھے، جو لوکل تھے، زیادہ تر وہ نکلنے کی کوشش کر رہے اور وہ رضاکارانہ طور پہ کچھ نکل چکے ہیں، مگر جو افغان جنگجو اس ٹائم پہ باجوڑ میں موجود ہیں، وہ باقاعدہ جو افغان جنگجو موجود ہیں وہ سیکیورٹی فورسز کے ساتھ لڑنے کو ترجیح دے رہے ہیں اور علاقہ چھوڑ کے جا نہیں رہے۔ ڈیفینیٹلی وہاں پہ سہولت کاری بھی ہو رہی ہے، اور سہولت کاری کی مختلف شکلیں ہیں جو ہم بتا چکے ہیں ناظرین۔ ایک تو یہ سہولت کاری ہے کہ آپ اس کو بارڈر کے اس پار لے کے آتے ہیں، جس طرح افغان طالبان ان کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ ایک یہ سہولت کاری ہے کہ یہاں پہ لوگ اپنے گھروں میں ہوتے ہیں اور 10 12 15 مسلح لوگ جو ہیں وہ دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں اور کھانا مانگتے ہیں اور پانی مانگتے ہیں۔ تو اس سہولت کاری میں بھی عوام پریشان ہے، ان کا نقصان ہو رہا ہے۔ جب وہ نہیں دیتے ہیں تو وہ طالبان ٹی ٹی پی کے جو ہے وہ ان کو مار دیتے ہیں، ان کو دھمکاتے ہیں، اور اگر دے دیتے ہیں تو سیکیورٹی فورسز ان کو تنگ کرتے ہیں۔ تو یہ مسائل ان کو آ رہے ہیں اس ٹائم پہ، اور وہ باقاعدہ ان چیزوں کے جو سیکیورٹی فورسز کے خلاف نعرے بازی ہوتی ہے، سیکیورٹی فورسز کے خلاف بات کرتے ہیں، تو اس میں زیادہ تر یہ عوامل شامل ہوتے ہیں۔ جنوبی وزیرستان میں ناظرین شدت پسندی دہشت گردی میں تو اضافہ ہے، وہاں پہ کرفیو بھی ہے، دونوں میں 6 بجے 7 بجے تک کرفیو ہوتی ہے، اور وہاں پہ بھی باقاعدہ آپریشن کرنے جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہے وہ باقاعدہ کیے جا رہے ہیں۔ مگر یہ جنوبی وزیرستان کا لوئر کا جو علاقہ ہے اعظم ورسک، اس علاقے میں ہفتہ اور اتوار کی درمیانی شب جو ہے وہ سرکاری ہائی سیکنڈری اسکول جو ہے اس کو بم سے تباہ کر دیا گیا ہے۔ یہ قرہ باغ اسکول کی عمارت ملبے کا ڈھیر بن گئی ہے، اور جو وہاں پہ فدائین اسلام نامی عسکری ایک تنظیم ہے، گروہ ہے، انہوں نے باقاعدہ 1 روز پہلے عوام کو وہاں پہ دھمکیاں دی تھی۔ تو سال 2025 میں ایک بار پھر اسکولوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اسکولوں کو تباہ کیا جا رہا ہے تاکہ نوجوان تعلیم سے دور رہیں۔ اس حد تک ایک بار پھر یہ 2007 2008 اور 2009 میں یہ حالات تھے، اب دوبارہ اسکولوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، سرکاری عمارتوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، سیکیورٹی فورسز کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، عام شہریوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ ان کے پاس ڈرون جیسی ٹیکنالوجی آ گئی ہے، اینٹی ڈرون گن ان کے پاس آ گئے ہیں، سیکیورٹی فورسز کے ڈرون وہ گراتے ہیں۔ تو یہ ناظرین اب پولیس کی بس بات نہیں ہے، پولیس کی نفری ویسے بھی کم ہے، 50% تقریباً
اس ٹائم پہ جو علاقوں میں خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں سیکیورٹی فورسز کی کمی ہے، مگر یہ سیکیورٹی فورسز سے یہ بات نکل گئی ہے، جو فرنٹ لائن کی ہماری پولیس ہے وہ شہادتیں دے رہی ہیں، ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، ان کو اغوا کیا جا رہا ہے، ان کے تھانوں پہ، چوکیوں پہ، چیک پوائنٹوں پہ حملے کیے جا رہے ہیں اور وہ بے بس ہے، حالانکہ ان کے باقاعدہ مقابلہ کرتے ہیں، مگر شہادتیں بھی بیچ میں ہو رہی ہیں۔ اس کی بڑی وجہ ان کے پاس جدید اسلحہ کا ہونا اور ڈرون اور کوڈ کاپٹر کا ہونا۔ اب کوڈ کاپٹر استعمال کرتے ہیں جس میں شہریوں کو بھی مشکلات آ رہی ہیں، شہریوں کی قربانیاں بیچ میں ہو رہی ہیں، شہادتیں ہو رہی ہیں، وہ بیچ میں زخمی ہو رہے ہیں۔ تو عوام کا غم و غصہ ریاست پہ اس لیے نکل رہا ہے کہ یہ شدت پسند دہشت گرد جو ہیں یہ ڈرون استعمال کر رہے ہیں، کوڈ کاپٹر استعمال کر رہے ہیں، اور پھر وہاں پہ بدنامی جو ہے وہ سیکیورٹی فورسز کی ہو رہی ہے، اور عوام کا یہی کہنا ہوتا ہے کہ یہ بارڈر کراس کر کے ہمارے علاقوں میں داخل ہو گئے، یہ مسلح ہوتے ہیں، ہم سے کھانا مانگتے ہیں، ہم سے پانی مانگتے ہیں، 10 12 15 30 کی شکل میں ہمارے دروازے پہ آتے ہیں، تو ہم کیا کریں؟ ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ ہے نہیں۔ اور جو کوڈ کاپٹر اور ڈرون استعمال ہوتے ہیں اس میں جب زخمی ہوتے ہیں تو الزام سیکیورٹی فورسز پہ لگا دیا جاتا ہے، حالانکہ یہ سہولت اب ٹی ٹی پی کی جتنے بھی کردن تنظیمیں ہیں ان کے پاس یہ سہولیات جو ہیں وہ اس ٹائم پہ موجود ہیں۔ بلوچستان میں بھی ناظرین حالات ایسے ہی ہیں کہ وہاں پہ مسونگ میں جو تبلیغی مرکز ہے اس کے قریب پیٹرول پمپ کو جو ہے وہ آگ لگا دی گئی ہے۔ اب عوامی پراپرٹی کو بھی آگ لگائی جا رہی ہے تاکہ عوام میں خوف پیدا ہو، ڈر پیدا ہو اور ہم کمزور نہ دکھائی دیں۔ حالانکہ ایران نے ان کی آکسیجن آلموسٹ بند کی ہے، اب انڈیا کی جو دخل اندازی تھی انڈیا کی اس میں کافی کمی آئی ہے، مگر بلوچستان میں ہم چند دن سے دیکھ رہے ہیں کہ جب سے ایرانی صدر پاکستان آئے اس کے بعد ایک بار پھر حملوں میں تیزی لے کے آئے ہیں۔ یہ بی ایل اے اور بی ایل ایف کے جو وہاں پہ دہشت گرد ہیں اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ وہ شو کر رہے ہیں کہ ہم مضبوط ہیں اور ہمارے پاس جو ہے وہ نفری زیادہ ہے اور ہم کنٹرول بلوچستان کا ہم نے کیا ہوا ہے، تو ایک خوف پھیلا رہے ہیں۔ اور بلوچستان میں انٹرنیٹ 2 دن سے بند ہے، مگر ناظرین سوشل میڈیا پہ اس ٹائم پہ آپ ایکس کو دیکھیں، فیس بک پہ دیکھیں تو بلوچ لبریشن آرمی اور بلوچ لبریشن فرنٹ کو سپورٹ کرنے والے جو موسٹلی زیادہ تر انڈینز ہیں، انٹرنیٹ بند ہونے کے باوجود اتنی خبریں ان کے آ رہی ہیں، روزانہ سیکیورٹی فورسز کے خلاف جو ہے وہ ہزاروں کی تعداد میں خبریں آ رہی ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جب انٹرنیٹ بند ہے تو ان کو یا تو یہ بلوچستان میں ہے نہیں، انڈیا میں بیٹھے ہیں، بیرونی ملک میں ہیں، نام بلوچوں کا استعمال کر رہے ہیں جس طرح ہم پہلے کہہ چکے ہیں، اور ان کی تعداد بڑی کم ہے، مگر یہ سوشل میڈیا پہ انہوں نے ایک طوفان کھڑا کیا ہوا ہے۔ ساتھ ناظرین انڈیا کے آرمی چیف جو ہیں اس ٹائم پہ موجودہ آرمی چیف اپیندر دیودی، اس نے بیان دیا ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے مابین جنگ جلد ہونے والی ہے، مطلب ایک بار پھر جنگ چھڑنے والی ہے۔ انڈیا ہم دیکھنے کی تیاری کر رہا ہے، اسرائیل اس کو باقاعدہ جو ہے وہ BVR میزائل دے رہا ہے جو پاکستان نے استعمال کیے تھے چائنا سے لے کے J-10C میں پاکستان نے BVR بیانڈ ویژول رینج میزائل جس کی شمتا طاقت جو ہے وہ 300 کلومیٹر تک ہم نے جو انڈیا کے 6 سے 7 فائٹر جیٹ کو نشانہ بنایا اور ان کو اندازہ تک نہیں ہوا اور 2 دن ان کی فضائیہ جو ہے وہ بیٹھی رہی۔ ہم نے دیکھا کہ پاکستان نے جب ان کے فائٹر جیٹ گرائے ناظرین اس کے بعد ان کی فضائیہ نے پاکستان پہ کوئی حملہ نہیں کیا، حالانکہ ان کی فضائیہ کے 2400 فائٹر جیٹ ہیں جس میں 600-700 ان کے بامبنگ والے ہیں، اس کے باوجود وہ اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ پاکستان پہ حملہ کر سکیں۔ پاکستان کے پاس بھی 1300-1350 فائٹر جیٹ ہیں جس میں بامبنگ والے 370-400 کے قریب ہیں۔ پاکستان کے پاس J-10C ہیں، ان کے پاس رافیل بہترین فائٹر جیٹ ہیں 4.5 جنریشن کے، اور پاکستان کے پاس J-10C 4.5 جنریشن کا ہی جدید ترین طیارہ ہے جو پاکستان نے چائنا سے لیا ہوا ہے، اور PL-15 پاکستان نے بیچ میں استعمال کیا ہے۔ پاکستان کا جو الیکٹرانک وارفیئر سسٹم تھا 2019 سے پاکستان نے 2025 تک بڑی محنت کی ہے۔ الیکٹرانک وارفیئر، واک سسٹم، ریڈار سسٹم پاکستان کا، سائبر حملے جو پاکستان نے کس انداز میں پاکستان کے جوانوں نے کیے، چائنا کا سیٹلائٹ سسٹم تھا وہ ہم نے استعمال کیا ہے۔ تو انڈیا کو پاکستان نے ہر جگہ پہ مات دی ہے اور پاکستان نے ان کے جو ایئر بیسز کو نشانہ بنایا ہے، اودھم پور میں ان کے براموس میزائل کے ذخیرے کو تباہ کیا ہے۔ اس طرح پاکستان نے ان کا کوئی 29 ٹارگٹ پاکستان نے اچیو کیے ہیں، ان کے ایئر بیسز تباہ کیے ہیں۔ انہوں نے بھی براموس میزائل کا استعمال کیا ہے کیونکہ ان کی فضائیہ مکمل طور پہ بیٹھ گئی تھی، تو انہوں نے پھر براموس میزائل پاکستان پہ داغے جس میں 4-5 ان کے ٹارگٹ پہ لگے تھے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اس شکست کے بعد ناظرین ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو انڈیا کے ایئر چیف تھے
انہوں نے کل 3 مہینے بعد وہ نیند سے اٹھے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے پاکستان کے 6 سے 7 فائٹر جیٹ گرائے ہیں. حالانکہ ان کے ڈیفنس جو چیف تھے انیل چوہان، انہوں نے باقاعدہ کہا تھا کہ ہمیں پاکستان نے ڈیمیج کیا اور ہمارے فائٹر جیٹ جو ہیں وہ گرے ہیں. اور ان کے تجزیہ نگار اور ان کے سینئر صحافی جتنے بھی ہیں ان کو اندازہ ہے کہ جو خبریں باہر سے چل رہی تھی انہوں نے اس پہ پردہ ڈالا، اور نریندر مودی نے حد الوسع کوشش کی کہ 6 سے 7 فائٹر جیٹ کا پتہ نہ چلے. اب ہم ایئر چیف کی بات کرتے ہیں کہ انہوں نے 6 سے 7 فائٹر جیٹ پاکستان کے گرانے کا دعویٰ کیوں کیا، نیند سے کیوں اٹھے. تو ناظرین، راہل گاندھی نے اور وہاں پہ انڈیا میں اپوزیشن نے آسمان سر پہ اٹھا لیا ہے، اور ٹرمپ 32 بار کشمیر کا ذکر کر چکے ہیں. ٹرمپ ہمارے لیے بہت بہتر ہے. ایک جو ہم کہتے ہیں نا کہ وہ غیر روایتی سیاستدان ہے، اور غیر روایتی سیاستدان سے کچھ بھی ایکسپیکٹ آپ کر سکتے ہیں. پاکستان کے لیے ٹرمپ جیسا صدر جو ہے وہ انتہائی اہم ہے. ٹرمپ کے اس بیانات کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ تاریخ میں پہلی بار امریکہ پاکستان کی سائڈ پہ مکمل طور پہ کھڑا ہو گیا ہے. اور جب وہ 3-4 بار تو وہ کہہ چکا ہے کہ پاکستان نے 6 سے 7 فائٹر جیٹ جو ہیں وہ انڈیا کے گرائے ہیں. تو نریندر مودی نے اپنی چھوی کو بہتر کرنے کے لیے ایئر چیف کو 3 مہینے بعد نیند سے جگایا کہ آپ کو کہ یہ 6 سے 5-6 فائٹر جیٹ ہم نے پاکستان کے گرائے ہیں. راہل گاندھی کا منہ بند کرنے کے لیے اور انٹرنیشنل میڈیا اور صدر ٹرمپ کا منہ بند کرنے کے لیے. حالانکہ وہاں کے عوام تجزیہ نگار، آج کل تو انٹرنیٹ کا دور ہے، ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل ہے، تو پوری انڈیا کم از کم یہ جان چکی ہے کہ پاکستان نے کافی ڈیمیج کیا ہے انڈیا کو، اور نریندر مودی کی جو پاپولیٹی ہے اس میں کافی کمی آئی ہے. خیر وہ ان کا انٹرنل میٹر ہے، مگر یہ جو بیان آج انڈین آرمی چیف نے دیا ہے کہ پاکستان اور انڈیا کی جلد جنگ ہونے والی ہے، تو پاکستان اس کے لیے مکمل طور پہ ریڈی ہے. اور پاکستان کی تیاری، اس سے پہلے بھی انہوں نے دیکھا کہ اپنی بند مٹھی کو انہوں نے کھولا، اپنی چودراہٹ انہوں نے خود ختم کی ہے. اگر پاکستان پہ حملہ نہ کرتے تو انڈیا کی وہ طاقت برقرار رہتی، اور لوگ یہی کہتے کہ ایشیا میں یہ ایک بڑا شیر ہے، کیونکہ ان کی 2400 فائٹر جیٹ، ان کی 20 لاکھ کی آرمی، ان کی اتنی بڑی فضائیہ، اور پاکستان ایک چھوٹا ملک، پاکستان نے 5 بڑا ملک، وہ سب کچھ پاکستان نے مئی میں ان کا ختم کر دیا ہے. پاکستان نے 7-8 مئی کو جو کارنامہ سر انجام دیا ہے کہ اپنے سے 5-6 گنا بڑے ملک کو، اس کی فضائیہ کو، اس کی آرمی کو مات دی ہے. اور یہ ہم نہیں کہہ رہے ناظرین، پوری دنیا کا الیکٹرانک میڈیا، پوری دنیا کے بڑے بڑے چینل یہی کہہ رہے ہیں. تو اب آگے جنگ تو پاکستان نے کرنی ہے، آگے پانی پہ. آپ نے انڈس واٹر ٹریٹی کو معطل کیا، حالانکہ اس میں ورلڈ بینک جو ہے وہ گارنٹر ہے. پاکستان نے شملہ معاہدہ جو ہے اس سے پیچھے ہٹ رہا ہے، اور لائن آف کنٹرول نہیں رہے گی، جس کے بازو میں جو دم ہوگا وہ کشمیر لے لے گا. تو اب اگر یہ جنگ کرتے ہیں تو یہ ان کی بہت بڑی غلطی ہوگی. میں بار بار کہتا ہوں کہ انڈیا اب جنگ کی پوزیشن میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایک بڑا ملک ہے، مگر اس کی جو اجارہ داری دی، جو چودراہٹ تھی، وہ پاکستان نے ختم کر دی ہے، اس کو مات دے دی ہے. اب برابری کی سطح پہ بات کرنی ہے، مل بیٹھ کے مسئلے حل کرنے پڑیں گے. جنگ سے کچھ بھی نہیں بنتا. یاد رکھیں، اگر یہ جنگ دوبارہ چھیڑتے ہیں تو اس میں زیادہ نقصان انڈیا کے ہی ہوگا. پاکستان اتنا ڈیمیج نہیں ہوگا جتنا انڈیا کو نقصان ہوگا، کیونکہ پاکستان جس طرح اسرائیل فیڈ کر رہا ہے انڈیا کو، اسی طرح ترکی، چائنا، ایران یہ پاکستان کی مدد کر رہے ہیں، اور امریکہ. تو پاکستان پہلے سے ہی مضبوط ہے، فضائیہ میں پاکستان کا اپر ہینڈ ہے. انڈیا کو آنے والے جنگ میں مشکلات ہوں گی. اور ہاں، انڈس واٹر ٹریٹی جس طرح میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان نے واٹر پہ جنگ خود کرنی ہے، سال بعد ہو، 2 سال بعد ہو. کل انشاءاللہ اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے، ڈیٹیل سے بات کریں گے. فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.